अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और जहाँ भी हों अल्लाह की अमान में हों। आपको डर न लगे, स्टोरी सुनने से पहले आयतल कुर्सी और सूरह नास का हिसार लाजमी कर लें, हेडफोन लगा लें और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें ताकि आप स्टोरी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी आमिर हुसैन की है। चलिए सुनते हैं आमिर हुसैन की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानें। मेरा नाम आमिर हुसैन है और मैं आज भी उस रात को जब याद करता हूँ तो मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ जाती है। ये वाक़या 2018 का है, जब मैं इंडिया के शहर अलीगढ़ से कोलकाता जाने के लिए एक पुरानी रेलगाड़ी में सवार हुआ था। मैंने उस सफ़र को एक आम सफ़र समझा था, लेकिन जो कुछ उस रात मेरे साथ पेश आया उसने मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मैं एक कारोबारी सिलसिले में सफ़र कर रहा था। टिकट बड़ी मुश्किल से मिली थी और वो भी एक ऐसे डिब्बे की जिसे लोग आम तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के चेहरों पर अजीब सा तासुर था जब मैं वहाँ पर पहुँचा, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह ना पा रहे हों। मैंने उस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी क्योंकि मैं थका हुआ था और सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता था। जब ट्रेन चली तो शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैंने अपना बैग ऊपर रखा, खिड़की के पास बैठ गया और बाहर अंधेरे में गुजरते दरख्तों को देखने लगा। मेरे सामने एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। उसने मुझे गौर से देखा और आहिस्ता से पूछा, पहली बार जा रहे हो इस रास्ते से? मैंने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जी पहली बार। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर सर झुकाकर बोला, अल्लाह तुम्हें महफूज रखे। मुझे उसकी ये बात अजीब लगी लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया। वक्त गुजरता गया और रात गहरी होती गई। डिब्बे में बैठे बाकी लोग एक एक करके खामोश होते गए, जैसे सबको नींद आ रही हो, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी मेरे दिल में घर कर रही थी। तकरीबन आधी रात का वक्त था जब रेलगाड़ी एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली था। ना कोई मुसाफिर, ना कोई रोशनी, बस हल्की सी जर्द बत्ती जल रही थी जो बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी। उसी दौरान दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थी और उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो आहिस्ता से आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, डिब्बे का माहौल बदल गया। अचानक सर्दी बढ़ गई, जैसे किसी ने खिड़कियां खोल दी हों। हालांकि सब कुछ बंद था, दरवाजे, खिड़कियां। मैंने अपने हाथ रगड़ते हुए ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश की। मैंने उस औरत को गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन न जाने क्यों मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद उसने अपना सर उठाया। मैं आज भी वो लम्हा नहीं भूल सकता। उसकी आँखें वो बिल्कुल स्याह थी, ना कोई सफ़ेदी, ना कोई ज़िंदगी, सिर्फ एक गहरा खौफनाक अंधेरा। मैंने नज़रें फ़ौरन हटा ली। दिल ज़ोर ज़ोर से मेरा धड़कने लगा। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम है, शायद रोशनी का असर है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं मुझे यकीन हो गया था कि कुछ ठीक नहीं है। बूढ़ा आदमी जो पहले मेरे सामने बैठा था अचानक उठा और डिब्बे के दूसरे कोने में जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर साफ खौफ वाज़े था। उसने मुझसे नज़रें भी नहीं मिलाई। मैंने हिम्मत करके उस औरत से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर एक मध्यम आवाज़ में बोली, जहाँ तुम जा रहे हो। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जो इंसानी नहीं था।
میں نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، لیکن اب باہر بھی کچھ عجیب نظر آنے لگا تھا۔ درخت جیسے الٹے چل رہے ہوں، سائے جیسے زمین سے الگ ہو کر حرکت کر رہے ہوں۔ ریل گاڑی تیز ہو گئی اور اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ پورا ڈبہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور پھر کسی کی چیخ سنائی دی۔ میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، لیکن روشنی بہت کمزور تھی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا، وہ عورت اب اپنی جگہ پر نہیں تھی۔ وہ میرے بالکل قریب کھڑی تھی، اتنی قریب کہ میں اس کی سانس محسوس کر سکتا تھا۔ میں جم گیا، میرے جسم نے جیسے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ میرے قریب کیا اور کہا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک اس کے چہرے سے خون بہنے لگا اور اس کی آنکھیں اور بھی گہری ہو گئیں۔ اس کے ہونٹ ایک خوفناک مسکراہٹ میں بدل کے میں نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ اسی لمحے لائٹس دوبارہ جل گئی۔ وہ عورت اب وہاں سے غائب تھی۔ میں پسینے میں بھیگا ہوا تھا، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، باقی لوگ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، خاموش بیٹھے تھے۔ بوڑھا آدمی پھر اپنی جگہ پر آ گیا تھا، لیکن اس کی نظریں اب بھی نیچے تھیں۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے دیکھا وہ عورت؟ وہ آہستہ سے بولا، یہ ڈبہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں وہ آتی ہے ہر رات، ہر سفر میں۔ یہ سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے پوچھا، کون؟ وہ بولا، وہ عورت جو اس ریل میں مر گئی تھی۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، وہ انصاف ڈھونڈ رہی ہے، لیکن اب وہ ہر اس شخص کو ساتھ لے جاتی ہے جو اس کے سامنے آ جائے۔ میں نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہ بند تھا۔ ریل گاڑی تیزی سے اندھیرے کو چیرتی جا رہی تھی۔ رات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دوبارہ وہی سردی پھیل گئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، دل میں دعا پڑھنے لگا۔ پھر مجھے اپنے کان کے پاس ایک سرگوشی سنائی دی، میں ابھی گئی نہیں ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی، وہ پھر میرے سامنے تھی۔ اس بار اس کا چہرہ اور بھی زیادہ خوفناک تھا، جیسے وہ قریب آ رہی ہو، جیسے وہ مجھے چھونے والی ہو۔ میں نے پوری طاقت سے خود کو پیچھے کھینچا اور دروازے کی طرف دوڑا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، تیز ہوا اندر آئی اور میں تقریباً گر گیا۔ ریل گاڑی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ میں نے نیچے اندھیرے میں جھانکا اور اس لمحے مجھے لگا کہ اگر میں یہاں رہا تو زندہ نہیں بچوں گا۔ میں نے ہمت کر کے چھلانگ لگا دی۔ جب میری آنکھ کھلی، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پڑا تھا۔ کچھ لوگ میرے ارد گرد کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں پٹریوں کے قریب بے ہوش پایا گیا ہوں۔ میں نے فوراً پوچھا، ریل گاڑی کہاں گئی؟ ایک آدمی نے کہا، یہاں سے کوئی ریل نہیں گزرتی۔ یہ سب سن کر میں سن ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، محسوس کیا تھا۔ آج بھی جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں، میرا دل کانپ جاتا ہے۔ میں نے اس دن کے بعد کبھی اکیلے سفر نہیں کیا، اور آج بھی جب رات کو دور کہیں سے ریل کی آواز آتی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ساجد علی نے۔ چلیے سنتے ہیں ساجد علی کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام ساجد علی ہے اور یہ واقعہ میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک 47 جیم پے فیصل آباد کے مضافات کا رہنے والا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہوگا جسے بیان کرتے ہوئے میرے ہاتھ کانپیں گے اور سانس بوجھل ہو جائے گی۔ یہ واقعہ تقریباً 3 سال پہلے کا ہے۔ ہمارے گاؤں میں زندگی ہمیشہ سادہ رہی ہے۔ لوگ جلدی سوتے، جلدی جاگتے اور رات کو مکمل خاموشی چھا جاتی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب ہر رات، خاص طور پر آدھی رات کے بعد، کچھ عجیب اور ناقابل وضاحت
چیزیں ہونے لگیں۔ شروع میں ہم نے اسے معمولی سمجھا۔ پہلی رات مجھے تقریباً 12 بجے کے قریب اپنے گھر کے باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید کوئی ہمسایہ ہو، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا اور ایک عجیب سی خاموشی۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا، لیکن اگلی رات وہی آوازیں دوبارہ آئیں۔ اس بار واضح تھیں، جیسے کوئی میرے دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہو۔ میں نے ہمت کر کے آواز دی، کون ہے؟ لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ بس چند لمحوں بعد آہستہ سے دروازے پر 3 دستکیں ہوئیں، ٹھک ٹھک ٹھک۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنے پیچھے سے کسی کی سانس محسوس ہوئی۔ میں فوراً مڑا مگر وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا۔ اس رات میں سو نہیں سکا۔ اگلے دن میں نے یہ بات اپنے والد کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہم ہو یا کوئی شرارتی لڑکے ہوں گے، لیکن گاؤں کے دوسرے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں بتانا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ رات کو کھڑکی کے باہر کوئی سایہ کھڑا رہتا ہے، کسی نے کہا کہ چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے، اور ایک بوڑھی عورت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس نے آدھی رات کو اپنے کمرے میں کسی کو بیٹھے دیکھا جو انسان نہیں تھا۔ اب ماحول بدلنے لگا تھا۔ گاؤں میں ایک عجیب سا خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگ رات کو باہر نکلنا چھوڑ چکے تھے، دروازے جلدی بند ہو جاتے اور ہر گھر میں دعاؤں کی آوازیں سنائی دیتی۔ لیکن اصل خوف ابھی شروع ہونا باقی تھا۔ ایک رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں حقیقت جان کر رہوں گا۔ میں نے اپنے دوست اکرام کو بلایا اور ہم دونوں نے طے کیا کہ ہم آدھی رات کو باہر نکل کر دیکھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ رات کے تقریباً 12:30 بجے ہم دونوں گھر سے نکلے۔ پورا گاؤں سنسان تھا، نہ کوئی روشنی نہ کوئی آواز۔ ہم گلی میں آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ اچانک ہمیں دور ایک سایہ نظر آیا۔ وہ ایک انسان جیسا لگ رہا تھا، لیکن اس کی حرکتیں عجیب تھیں، جیسے وہ زمین پر نہیں ہوا میں معلق ہو۔ اکرم نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں اس کے قریب جانے لگے۔ جیسے جیسے ہم اس کے قریب پہنچے وہ سایہ رک گیا، اور پھر اس نے آہستہ سے ہماری طرف مڑ کر دیکھا۔ میں آج بھی وہ منظر نہیں بھول سکتا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا جیسے دھوئیں سے بنا ہو، آنکھیں مکمل سیاہ۔ اچانک اس نے ایک ایسی آواز نکالی جو انسان کی تھی، نہ کسی جانور کی۔ ہم دونوں پیچھے ہٹ گئے۔ اکرم نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولا، چلو یہاں سے۔ لیکن میرے قدم جیسے زمین میں جڑ گئے تھے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اب ہماری طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ ارد گرد کی ہوا ٹھنڈی ہوتی جا رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے زور لگا کر خود کو حرکت دی اور ہم دونوں بھاگنے لگے۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا ہم بھاگتے وہ سایہ ہمارے قریب آتا جا رہا تھا، جیسے وہ فاصلے کا محتاج ہی نہ ہو۔ ہم ایک موڑ پر پہنچے اور اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا۔ ہم دونوں ہانپتے ہوئے رک گئے۔ اکرم نے کہا، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اسی لمحے ہمیں اپنے پیچھے سے ہنسی کی آواز سنائی دی، آہستہ، سرد اور خوفناک۔ ہم نے مڑ کر دیکھا، وہ سایہ ہمارے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ اس بار اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ انسانی شکل میں تھا، لیکن آنکھوں کی جگہ خالی سیاہ گڑھے تھے۔ منہ غیر فطری حد تک کھلا ہوا تھا۔ اکرم چیخا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور بھاگنے لگا۔ میں نہیں جانتا کہ میں کتنی دیر بھاگتا رہا۔ جب میں رکا، میں اپنے گھر کے سامنے تھا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے اکرم کو ڈھونڈا۔ وہ گاؤں کے باہر ایک کھیت میں بے ہوش ملا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، اس نے بتایا کہ جب وہ گرا، اس نے دیکھا کہ وہ سایہ اس کے اوپر جھک کر کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ
جگہ ہماری ہے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس واقعہ کے بعد گاؤں میں حالات مزید خراب ہو گئے۔ ہر رات کچھ نہ کچھ نیا ہوتا۔ کسی کے گھر کے برتن خود بخود گر جاتے، کسی کے کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو جاتا، اور کسی کو نیند میں کوئی پکڑ لیتا۔ میں خود کئی راتوں تک ایک ہی خواب بار بار دیکھتا رہا۔ میں ایک سنسان جگہ پر کھڑا ہوں اور وہی سایہ میرے سامنے ہے، اور آہستہ آہستہ وہ میرے قریب آ رہا ہے، اور ہر بار وہ میرے کان کے قریب آ کر کہتا ہے، ہم ابھی گئے نہیں ہیں۔ ایک دن گاؤں کے ایک بزرگ نے کہا کہ یہ ایسی مخلوقات یا طاقتیں جو ہمارے ساتھ موجود تو ہوتی ہیں، لیکن ہم انہیں عام طور پر نہیں دیکھ پاتے، لیکن کسی وجہ سے وہ اب ظاہر ہو رہے ہیں۔ ہم نے گاؤں میں اجتماعی دعا کا اہتمام کیا۔ چند دن تک حالات بہتر رہے، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات پورے گاؤں میں ایک ساتھ چیخوں کی آوازیں آئیں۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، میں بھی باہر آیا، اور جو میں نے دیکھا وہ بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ پورے گاؤں کے بیچ میں وہی سایہ اب ایک نہیں بلکہ کئی تھے۔ وہ مختلف شکلوں میں تھے، کچھ لمبے، کچھ جھکے ہوئے، کچھ بغیر چہرے کے۔ وہ آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا، اور پھر سب نے ایک ساتھ میری طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میرا دل رکنے کو تھا، وہ سب میری طرف بڑھنے لگے، میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اب میرے قدم جواب دے گئے۔ اسی لمحے میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر کھینچ لیا۔ ہم نے دروازہ بند کر لیا۔ باہر آوازیں آتی رہیں، قدموں کی، سرگوشیوں کی، اور کبھی کبھی ہنسی کی۔ یہ سب تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہا، پھر اچانک سب کچھ خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح گاؤں مکمل خاموش تھا، لیکن کچھ لوگ غائب تھے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئے۔ آج 3 سال گزر چکے ہیں۔ میں اب اس گاؤں میں نہیں رہتا، میں شہر منتقل ہو چکا ہوں، لیکن آج بھی کبھی کبھی آدھی رات کو مجھے وہی قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی میرے کمرے کے کونے میں ایک سایہ کھڑا ہوتا ہے جو آہستہ سے سرگوشی کرتا ہے، ہم تمہیں بھولے نہیں ہیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔